सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हाँ जी, आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो इसी तरह ही है कि आप हमें तरक्की दो, हम आपको तरक्की देंगे। और जिन लोगों ने इनका कोई एहतसाब करना था उन लोगों को सबसे पहले कंट्रोल में किया गया। एक ख़तरनाक खेल खेला जा रहा पाकिस्तान में। अच्छा, आसम मनीर के मुतल्लक बेशुमार लोग सवाल करते थे कि ये कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ। आज एक वीडियो मेरे सामने आई है, इन साहब की तस्वीर भी लगा देंगे। इनका कहना है कि मेरे वालिद साहब से बाकायदा तौर पर आसम मनीर ने कुरान मजीद पढ़ा। सुनते हैं इनकी ज़ुबानी। जी। वहाँ पर भी बच्चे पढ़ने शुरू हुए। चूँकि वो उनके करीब था, तो मेरे वालिद साहब रोज़ जाया करते थे पढ़ाने के लिए यहाँ से, और भी असातिज़ा पढ़ाते थे। तो फैसला ये हुआ कि आसिम को वहीं मक्की मस्जिद में घर के साथ ही कि कुछ पारे उन्होंने पढ़ लिए थे यहाँ पर मेरे वालिद साहब से, तो मेरे वालिद साहब ने उनको कहा कि वहाँ पर आप उनको दाखिल करा दें। वहीं पे दाखिल करा दिया गया। ये मादर इल्मी है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की। उन्होंने पूरा कुरान पाक जो है वो यहाँ से, और अपना जो वहाँ पर मेरे वालिद साहब का मदरसा था ढेरी असराबाद में, वहाँ से मुकम्मल कुरान करीम वहाँ से इन्होंने हिफ्ज़ किया। इसके बाद वहाँ पर उनका छोटे भाई सैयद अच्छा, ये भी शुक्र करे कि कुरान मजीद हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़ लेते थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ये है कि ज़्यादा बेहतरी में मेरा ख्याल है कि जो कौम की हालत हुई है ये और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे और लोगों को अच्छे तरीके से नंगा कर सकते थे, लोगों पे तशद्दुद कर सकते थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शुक्र करो कि हाले कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया हुआ है। अगर ना किया होता तो फिर आपका क्या होता? फिर आपके साथ जो सलूक होना था शायद आप भूल जाते। अच्छा, अब आ जाते थोड़ा-सा कि कुरान मजीद वहाँ पे आपने देखा जितने भी मदरसे हैं, वहाँ पे बड़ी तादाद में बच्चे जाते हैं, बच्चियाँ जाते हैं, माँ-बाप भेज देते हैं और उनके साथ ऐसा-ऐसा ख़तरनाक सलूक होता है, जिसकी आए दिन वीडियोज़ आपको हम दिखाते रहते हैं। और वो जो बच्चे फिर नॉर्मल तो होना ये चाहिए कि ये कुरान पाक की ज़ाहिर है तालीमात से वाक़िफ़ होते हैं और माशरे में तब्दीली आनी चाहिए। जिस तरह हाफ़िज़ साहब हमारे जो है हाफ़िज़ आसम मुनीर साहब, इन्होंने कुरान मजीद हिफ़्ज़ किया, लेकिन कोई तब्दीली भी आनी चाहिए थी। शायद उस तरफ तवज्जो नहीं गई या हो सकता है उसके बाद मसरूफ़ हो गए हों और उसको समझ ना पाए हों। तो इसी तरह जो बात असल में है, वो है कि कुरान पाक को समझना। अब आप अगर कहेंगे कि कुरान पाक को जिस तरह वहाँ पे फैलाया जाता है पाकिस्तान में, लोगों के घरों तक लोग जाते हैं। पिछले दिनों मैं देख रहा था, ये 2-3 बंदे थे, वो कुरान पाक लेके लोगों के घरों के दरवाज़े खटखटा रहे थे और कह रहे थे जनाब ये हम आपके घर तक पहुँचाने आए हैं। पैसे ले रहे थे, ये नहीं कि फ्री में पहुँचा रहे थे। उसकी बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई फ़ीस रखी हुई थी, वो वसूल कर रहे थे और फिर वहाँ पे लोगों को ये ज़हन में होता है कि हाने हमने कुरान पाक घर में रख लिया है और इससे शायद हमारे हालात ठीक हो जाए। उनके ज़हन में ये नहीं होता कि ये कुरान पढ़ना भी है और इसका तर्जुमा भी पढ़ना है, इसकी तफसीर भी पढ़नी है, फिर इस पे अमल भी करना है। ये चीज़ें उनके ज़हन में नहीं होती। अक्सर आपने देखा है शादी-ब्याह पे ऐसी लड़कियों की भी रुखसती हो रही होती है और उनके सर पे कुरान मजीद रखा होता है, ऊपर करके ज़रा। खुद उन्होंने नहीं कुरान पाक कइयों ने पढ़ा होता। बड़ी तादाद में ऐसी होती हैं। ये जो अमीर घरों की हैं, उनको जाके चेक कर लें, उनको आपको पता चल जाएगा। देखिए जो गरीब लोग हैं, उनको कुरान पाक तो पढ़ाया होता है, गुर्बत अफलास में ज़िंदगी ऐसी गुज़री होती है कि उनके दिमाग वैसे नहीं काम करते। तो जो भी दीन का सिस्टम है वो गरीबों के साथ चलता है। अमीर चंदा-चंदा दे के वो समझते हैं कि हम जनाब कामयाब हैं और वो लड़कियाँ जिनको आप इस तरह रुखसत करते हैं, वो दूसरे घरों में जाके ये समझते हैं कि कुरान पाक की छाँव में रुखसत किया जा रहा है, वो दूसरे घरों को जाके जहन्नम बना देते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि कुरान मजीद में लिखा क्या है। तो ये जो हमने सिस्टम चलाया हुआ है, बड़ा ख़तरनाक है। सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब तक आप प्रैक्टिकल तौर पे अमल नहीं करेंगे, अब यहाँ पे सवाल ये है कि जापान है, उन्होंने तो कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, वो तो दैरिया कौम है।
مگر وہ ایماندار ہے. ہمارے ہر گھر میں قرآن پاک ہونے کے باوجود، اور آپ نے دیکھا اتنے مدرسے بڑی تعداد میں ہر جگہ پہ، اور مدرسوں کے لیے قومی اسمبلی میں فضل رحمان جیسے بندے جا کے باقاعدہ طور پر کافی وہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، بات اٹھاتے ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں تبدیلی آئی؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. ہر بندہ جو کہتا ہے کہ جناب جب بھی آپ نے دیکھنا ہو، کوئی رشتہ کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا اچھا ہے، یہ لڑکی بڑی اچھی ہے، جب بھی رشتہ کرتے ہیں یہ لڑکا بڑا اچھا ہے. بعد میں کچھ دیر بعد اس کی اچھائیاں سامنے آ جاتی. ذہنی طور پہ ایک کیچ کیا گیم، ایسی گیم کی ہے کہ یہ قرآن پاک کا ہے، اس نے جناب حفظ کیا ہوا ہے، یہ حافظ قرآن ہے. مجھے ایک دفعہ، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ویسے تو، ترکی میں ایک حافظ قرآن مل گیا تھا، اور وہ بعد میں ہمارے لیے مصیبت بن گیا. 10-20 ہزار یورو میرے دوست کے بھی کھا گیا. عاطف نام تھا اس کا، لاہور کا رہنے والا. وہ مجھے کہتا تھا کہ مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کہتا ہے جو یہ سینئر طالب علم ہوتے ہیں یا جو مولوی ہوتے ہیں، ان کو روز نیا بچہ وہاں پہ چاہیے. آصم منیر صاحب کی میں بات نہیں اس میں کر رہا، میں مدرسوں کی مشترکہ بات کر رہا ہوں، آپ دوسری طرف نہ لے کے جائیں. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اب یہ صاحب جو بتا رہے، میرے والد صاحب مدرسے کے انچارج تھے، اور ان سے بچے قرآن مجید پڑھتے تھے. اب آئے دن وہاں پہ علماء جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں، اور آئے دن FIR بھی ہوتی ہے. بعد میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں کسی کو سزا شروع ہوتی نہیں. جب ایک امام میں سب ننگے ہوں، کس نے سزا دینی؟ اب جج جو ہے وہ بھی شاید حافظ قرآن ہو، اب دوسرا بھی حافظ قرآن سامنے، وکیل بھی حافظ قرآن ہو، سارے ہی حافظ قرآن ہو، کس کو سزا دے؟ سب کو پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو جب بات اصل میں بتانے والی ہے، یہ طریقے لبیک علیہ آپ دیکھیں، ان کو سمجھ شعور ہی نہیں. قرآن پڑھنے کے بعد تو شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، عقل آتی ہے. مقصد تو قرآن کا یہی ہے نا. ٹھیک ہے آپ 100% عمل نہیں کر سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں پہ کوشش بھی نظر نہیں آتی، دور دور تک ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ ہمارے جو معاشرے میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ بہت دیندار ہے، یہ قرآن پاک کا اس نے حفظ کیا ہوا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھا ہوا ہے، فلاں مسجد کے امام سے پڑھا ہوا ہے. اس نے معاشرے کو جو سسٹم دیا ہے وہ آپ آس پاس دیکھ لیں، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. وہاں پہ دیکھ لیں جو حالات، وہاں کی زندگی دیکھ لیں کیسی. ہر 2 نمبر کام میں ہم ماہر ہیں. آج کل امریکہ کے صدر کو بڑا پیار آیا ہوا پاکستان، ان کو پتہ نہیں کہ وہ ایک بزنس مین ہے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ انڈیا کے ساتھ لڑے، انڈیا آپ کے ساتھ لڑے، دونوں ملک جو مرضی نقصان ہوتا رہے. بچے کل بھی جو ہے ان کے ہمارے بھی گئے ہیں دنیا سے، کیا کس کو فرق پڑا ہے؟ وہ پڑتا فرق. ہاں امریکن کو 2-4 جو ہے ان کو نقصان پہنچے تو آپ کو پتہ چل جائے. یہ 14,000 بچے UN کہہ رہی ہے وہاں پہ غزہ میں جن کی جان خطرے میں، بیانات دیے جا رہے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ تجارت بند کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. لیکن یہ بھی صرف کرسچن ممالک کی طرف سے. مسلمان جتنے ممالک ہیں جو وہاں پہ قرآن مجید پڑھے ہوئے ہیں نا، جہاں پہ حافظ قرآن ہے، جہاں پہ مدرسے ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک، ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آپ کو نظر آیا. اگر کوئی آیا ہو تو شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو. وہ تماشبینی میں لگے ہوئے، انہوں نے مکمل تماشبینی کی. قرآن مجید ان کے پاس بھی پڑا ہوا تھا. ٹرمپ گیا، انہوں نے وہ کام کیے جس کا نہ دور دور تک اسلام سے تعلق تھا، نہ قرآن سے تعلق تھا، نہ اخلاقیات سے تعلق تھا، نہ انسانیت سے تعلق تھا. لیکن پھر بھی اس کو خوش کر کے نہ بھیج سکے. اگر یہ سادگی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تو موت پڑنی تھی ان کو. کیا ضرورت تھی اتنا اوور ڈرامہ کرنے کی؟ مگر مسلمانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ ان میں بے حسی ہے. ابھی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی آصم منیر ظلم کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے فلسطین میں کتنے لوگ مر گئے. یہ تو 50-55 ہزار بتا رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے وہاں پہ جانی نقصان ہوگا اب تک. پوری رپورٹ تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتاتا. یہ وہاں پہ بس ہم کہانیاں سنائیں گے، یزید کا یہ حال ہوا تھا، فرعون کا یہ حال ہوا تھا،
فلانے کا یہ حال ہوا تھا، یہ کہانی آپ کو ملے. کوئی چیز نہیں کسی کے پاس میں. اپنے پلے کسی کے بھی دینی جتنے بھی لوگ ہیں یہ کہانیاں پرانیاں سنا سنا کے اپنے سسٹم کو چلاتے. اپنے اعمال کی یہ حالت ہے کہ آپ وہاں پہ دیکھ رہے سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو چل رہی ہے فلسطینی بچوں کی. وہ کہتے ہیں ہماری بات سنو، 1 سیکنڈ کے لیے رک کے بات سن لو. آپ ان کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو کھانا دو، صرف اور نہیں کچھ کہتے، صرف یہ کہتے کہ ان کو کھانا دو تو ان پہ مقدمات بن رہے. کہاں لکھا قرآن مجید میں جی؟ حافظ صاحب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، اپنے بیج آپ لگا لیں گے یا جن کو آپ نے وہاں پہ بٹھایا ہوا ہے اپنی ترقی کے لیے، سب کو پتا ہے عزت سے اگر کوئی عہدہ ملے تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. میں آپ کے خلاف نہیں، آپ کے عہدے کی بات نہیں کر رہا. کوئی بھی وزیر اعظم ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اس کو اگر وہ الیکشن اچھے طریقے سے جیت کے آئے تو وہ پھر میرا خیال ہے عزت پات ہے. ایک آکڑ کل یہاں پہ کھجل ہو رہا تھا انگلینڈ میں انڈر گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ اس کے اندر کتنا تکبر تھا. ہر وقت یہ انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ بادشاہ میرے پاس رہے گی. بہت مشکل کام ہے. کبھی کی راتیں بڑی، کبھی کے دن بڑے. تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کل کامرس میں بھی ایک صاحب نے لکھا کہ مشرف کو جس طرح ذلیل و خوار کیا گیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے جناب یہ کہا کہ مجھے سیف راستہ دو کل کو اگر میری. لیکن یہ یہاں تک آپ نے پہنچنا ہی نہیں ہے. امریکہ بہادر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی نظر نہیں سب؟ جب بھی دشمن تعریف کرنے لگے تو سمجھو کہ کہیں نہ کہیں سے وہ منجی آپ کی ٹھوکے گا. اور وہ آپ کی آج کل بڑی تعریف کر رہا ہے آپ کی گورنمنٹ، اور جلدی آپ کو ایسی خبر بھی مل سکتی ہے ضیاء الحق پروگرام. یہ ضروری نہیں ہے. امریکہ کے لیے کیا اہمیت ہے آپ لوگوں؟ آپ کے ذہن میں ہے کہ امریکہ کے صدر نے بیان دے دیا اور ہماری میڈیا نے بلے بلے شروع کر دی. تو یار امریکہ کو بھی آپ جانتے ہیں، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی جس طرح یورپ کے ساتھ اس نے آنکھیں پھیر لی، جس طرح یوکرائن کو جنگ میں دھکیل کے آپ مزے لے رہا ہے. آپ اس کو، آپ وہ پوٹین کو 2 گھنٹے فون کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ ہمارا بزنس کا سسٹم چلے. مٹی ڈالو، یوکرائن ہے کوئی بھی ملک، ان ممالک کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے پلین بیچنے کے لیے کوئی خبر لگا دیتے ہم سستے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے. یہ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو استعمال کرتے اور آپ اسی میں خوش ہو جاتے. صرف یہ جو سعودی عرب میں وجہ یہی تھی نا کہ بلے بلے ہماری ہوگی، ہمارا کاروبار چمکے گا، یہ چمکے گا، وہ چمکے گا. لیکن کیا چمکے گا یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. صرف اس میں خطرہ تھا سعودی عرب کی گورنمنٹ کو کہ ہمارے لیے مصیبت نہ کو کھڑی کر دے جس طرح دوسرے ممالک کے لیے کھڑی کر. پھر ڈر کی وجہ سے اس کا جو کچھ بھی پاگلوں والا استقبال کیا. جو سمجھدار جو بشعور قومیں ہوتی وہ اس طرح تو نہیں کرتی نا، آپ کو بھی پتا. تو یہ جو ہم نے دین کے نام پہ ایک سسٹم کو چلایا اور دین کے نام پہ جو حالات وہاں پہ پیدا کیے ہوئے، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ یہ دین کا ٹھیکیدار ہے، یہ آپ کا بڑا خیر خواہ ہے، بعد میں وہی سب سے بڑا حرامی آپ کی منجی ٹھوک کے جائے گا. تو جناب جب بھی کسی قوم کا بیڑا گرک کرنا، اس کو دماغی طور پہ کیچ کریں، ذہنی طور پہ اسے کیچ کر لیں، اور ذہنوں میں ایسی چیزیں ڈال دیں جو پاکستان کی عوام میں ڈال دی گئی ہیں. اس کے بعد سمجھیں آپ جتنی دیر مرضی حکومت کرے، آپ مریم ہو یا یہ ہو وہ ہو، جو حالت انہوں نے قوم کی کر دی ہوئی ہے، مرنے تک آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد کو بھی فکر کی ضرورت نہیں. اس وقت تک اور اس قوم کا بیڑا گرک ہو جائے گا، بعد میں وہ بھی ان کے اوپر حکومت کریں گے. اس قابل ہی نہیں چھوڑنا ہم نے اس قوم کو. یہ بالکل ایک ذہنی مریض بنا دے رہا ہے اس قوم کو. میں دیکھ رہا تھا لوگوں کی حالت وہاں پہ جو بنی ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے گا اگلے چند سال میں اور کیا حال ہوگا ان کا. ناظرین، دین وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو، انسان وہی ہے جس کا کسی کو فائدہ ہو. جس کا کسی کو نقصان ہو، میرا خیال نہ وہاں پہ نہ دین ہے نہ وہاں پہ انسان ہے. چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام چلیں گے. پاکستان ہمارے بیورو چیف ہیں
آج کیا وہاں پہ چل رہا ہے، کیا حالات ہے، اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ سر کیا چل رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ ایک اپڈیٹ تھی جو آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو ٹی ایل پی کی قیادت اور ان کے متعلق جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ جو 26 افراد اور نامعلوم 50 افراد کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی تھی اس میں سے 3 افراد کو جو ہے پولیس نے حراست میں لیا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے وہ سارے غریب لوگ ہیں، جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ذمہ دار ہے، باقی سارے ٹائپ یا موچی ٹائپ افراد ہیں، ان کو پکڑ کے پولیس نے بہت زیادہ ان پر تشدد کیا ہے اور ان کو مارا ہے، اور ان سے یہ اسٹیٹمنٹ لینے کی کوشش کی کہ کیا آپ لوگ جو ہے وہ اس ٹی ایل پی کے پروگرام میں شامل تھے یا آپ اس میں شامل ہوئے تھے، اور باقی بندے کون کون تھے۔ تو اس بارے میں پولیس نے ان کے اوپر کافی تشدد کیا اور ان سے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو باقی 25 افراد ہیں تاکہ ان کے بارے میں یہ پتہ لگ سکے، کیونکہ ڈی پی او کی طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے اوپر کافی پریشر ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے باقی بندے کیوں نہیں ابھی تک پکڑے گئے۔ تو آج کی جو اطلاع تھی اس کے مطابق 3 افراد کو پکڑ کے پولیس نے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ اچھا، یہ بھی اطلاع ہے کہ یہ لوگ وہاں سے بھاگے ہیں اور علماء کی طرف گئے ہیں جو تحریک لبیک کی ہے، اور کہا کہ ہماری مدد کرو، انہوں نے دروازے نہیں کھولے۔ تو یہ مشکل وقت میں تو یہ کام نہیں آتے، تو غریب کو استعمال کیوں کرتے ہیں سر؟ یہ اصل میں یہ سارا قصور، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہی واقعہ جو ہے وہ پتہ لگا ہے کہ جب ان کو پولیس نے پکڑا ہے تو یہ بھاگ کر جو وہاں پر لوگ تھے یہ ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم ٹی ایل پی کے رکن ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ سادہ لوگ ہوتے ہیں جس کو کہ ٹی ایل پی کی قیادت گمراہ کر کے ان کو ورگلا کر جلسوں میں لے آتی ہے اور ان سے پھر دین رسالت اور مذہب کے اوپر بحث کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے اسلام کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے آپ آواز اٹھائیں۔ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر پولیس ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتی ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹ جاتی ہے، وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں کی قیادت کو جب یہ بات پتہ لگی ہے کہ ہمارے خلاف وہاں پر تھانہ بھاٹا والا میں ایف آئی آر ہو چکی ہے تو وہ لوگ وہاں سے پہلے ہی بھاگ چکے ہیں اور وہاں سے روپوش ہو چکے ہیں تاکہ ہمارے متعلق کوئی ایسی گرفتاری یا ہمارے متعلق کوئی انفارمیشن نہ کوئی دے دے کہ ہم بھی یہاں پر شامل ہیں یا ہم یہاں پر چھپے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے سادہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو یہ خود روپوش ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے ان کی کیا مدد کرنی ہے۔ اچھا، ایک اور یہاں پہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ غریب جو لوگ ہیں ان کو استعمال کر کے ان کے ذریعے ایف آئی آر بھی درج کراتے ہیں توہین مذہب کی، توہین رسالت کی۔ جی بالکل، انہی لوگوں کو استعمال کر کے، انہی کا فائدہ اٹھا کر، ان کو آگے لگا کر، ان کا برین واشنگ کر کے پھر انہی لوگوں کے ذریعے جو ہے وہ آگے ان کو مدعی بنا کر پھر آگے جو ہے وہ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے مرنے کے بعد آپ سیدھا جنت میں جائیں گے، آپ نے بہت اچھا کام کرنا ہے، آپ نے کسی قادیانی کو جو ہے وہ ان کے خلاف کاروائی کرنی ہے، ان کو مارنا ہے یا ان کو جو ہے منع کرنا ہے یا ان کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچانا ہے، تو یہ ورگلا کر دونوں طرف سے کام لیتے ہیں۔ جلسے وغیرہ پہ بھی لے کے آتے ہیں، ان کو جلوس میں بھی شامل کرتے ہیں اور بعد میں اگر کوئی مشکل وقت آئے تو پھر ان کے خلاف انہیں کو مدعی بنا کر کیس بھی فائل کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا اپڈیٹ ہے جی وہاں پہ؟ ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک جو ہے وہ آپ پمفلٹ کہہ لیں کہ جو وائرل ہوا ہے بہت زیادہ، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ خاتم النبیین جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام ہیں اور ہماری جو غیرت ایمانی ہے وہ کہاں گئی ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ جو ہے ڈاکٹر صاحبان کا نام لیا گیا ہے۔ قادیانیت کی جو زبان ہے اس کو لگام دی جائے ورنہ اس کی کا جو نقصان ہے بہت زیادہ ہوگا۔ اس میں پشاور جو ہے ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان کا نام بھی بتا نہیں، دیتا رہنے ہوں۔ دے، نام رہنے دے، نام رہنے دے۔ جی اس میں صرف یہی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو افراد ہیں یہ مسیحا ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو کام سے روکا جائے، بلکہ میں آپ کو وہ لفظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اے مسلمانوں، ہم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ جن کو ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے، جو لوگ آپ کو اور عام مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بظاہر وہ مسیحائی کا کام کر رہے ہیں اور ایمان اور عام مسلمانوں کے ایمان کا قتل کر رہے ہیں۔ در حقیقت ان کی سزا قتل ہے اور ایسے لوگوں کو بڑے بازار میں گولی مارنا جہاد ہے۔ اس طرح کا پامفلٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا گیا جس سے کہ عام لوگوں میں اشتعال پیدا ہو اور پھر وہ قادیانی کمیونٹی کے کسی افراد کو گولیوں کا نشانہ بنائے اور پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ ملک میں لا ڈالنے کی سچویشن پیدا ہو۔ اچھا، یہ اشتہار جب آ رہا ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ کیا سوئی ہوئی ہے؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کرتی سر؟ لیکن یہ نیشنل ایکشن پلان جو تھا جس کے اندر یہ بات بتائی گئی تھی
یہ بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ کوئی شخص کسی کے مذہب کے اوپر یا کسی کے خلاف مخالفانہ بات یا اشتعال انگیزی کی بات نہیں کر سکتا۔ اگر گورنمنٹ نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام کرے تو یہ جو پامفلٹ لوگ چھاپ کر سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہیں یا اس کو سوشل میڈیا پر استعمال کر کے فیس بک، ایکس، ٹویٹر وغیرہ پر یا ٹک ٹاک وغیرہ پہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اوپر فوری کارروائی ہو سکتی ہے اور باقاعدہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کا یہ پہلا حصہ ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی مذہب کے اوپر جو ہے وہ الزام تراشی یا اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی ایسا بندہ کام کرتا ہے تو اس کی سزا کم سے کم 6 مہینے سے لے کر 3 سال ہے۔ کہ بدقسمتی کے ساتھ پاکستان میں کسی بھی ایسے لوگوں کے اوپر سوال جواب نہیں اٹھائے جاتے، بلکہ یہاں پر تو کرسچن کمیونٹی، قادیانی کمیونٹی اور جو دوسرے افراد ہیں ان کے اوپر مسلسل جو ہے ایک دوسرے کو اشتعال انگیزی اور تقاریر کرنا اور پامفلٹ چھاپنا، یہ کام بڑی دیر سے جاری ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے بھی رپورٹ کر چکے ہیں قادیانی کمیونٹی کی جو عبادت گاہیں ہیں، جو مساجد ہیں یا جو ان کے قبرستان ہیں، وہ اسی وجہ سے بار بار کو نقصان پہنچایا جاتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مسلسل کمپین کر رہے ہیں اور ان کو پکڑنے والا ابھی تک کوئی بھی نہیں۔ اچھا سر، یہ ویسے ایک اور چیز بتائیے کہ کچھ ہمارے سامنے ایسی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آئی ہیں چیف منسٹر کی کہ مہنگائی میں بڑی کمی آئی ہے، اور اسی طرح جو وہاں کی اور بھی وزیر ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کہی، مہنگائی کم ہوئی ہے واقعی یا صرف جس طرح گورنمنٹ بنی ہوئی اسی طرح مہنگائی بھی کم ہوئی ہے؟ نہیں جی بالکل، یہ تو صرف ایک ٹی وی کی حد تک جو بیانات ہیں اس کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ مہنگائی میں کمی آئی ہے، بلکہ جس وقت سے یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ کا معاملہ شروع ہوا تھا کہ جنگ لگنے والی ہے یا پاکستان کی جنگ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جب ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد سے لے کر کاروباری جو حضرات ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، کیونکہ وہاں پر بالکل بھی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور مہنگائی جو ہے اب عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ قریب ہے اور تھوڑے سے دن رہتے ہیں، اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگی ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ عام بندے کی قوت خرید سے بہت اوپر جا چکی ہے اور عام بندہ جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہے۔ اور سب سے بڑی جو مشکلات یہ ہے کہ یہ گرمی کا موسم ہے اور لائٹ جو ہے بار بار چلی جاتی ہے اور اوپر سے جب بل آتا ہے تو بہت زیادہ بل آتا ہے، لوگ بل ادا کرنے میں بہت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور اسکولوں کی فیس دینے میں بہت زیادہ مشکلات کا پیش خم ہے۔ اسکولوں میں چھٹیاں ہو رہی ہیں اور وہ جو اسکول انتظامیہ ہے وہ 3 مہینے کی فیس مانگ رہی ہے اور تنخواہوں میں جو ہے کمی کی گئی ہے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے، یہاں پر تو لوگ اس بات کے اوپر مسلسل جلوس میں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف عام غریب آدمی کی تنخواہ بڑھانے پر اعتراض کرتی ہے اور جبکہ ایم پی اے ایم ایل اے کی تنخواہیں 100% بڑھائی گئی ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں اعتراض کرتی؟ غریب آدمی کی سب لوگوں نے جلوس نکال کے یہی مطالبہ کیا ہے کہ ایک عام آدمی کی تنخواہ کم سے کم 50,000 روپیہ ہونی چاہیے تاکہ وہ اس مشکل دور میں، مہنگائی کے دور میں آرام سے گزارا کر سکے۔ اب جتنی تنخواہ ہے اس کے اندر نہ وہ بجلی کا بل دے سکتا ہے، نہ اسکولوں کی فیس دے سکتا ہے اور نہ وہ کھانے پینے کی اشیاء آرام سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو کاغذوں کی حد تک ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کی حد تک یہ آپس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی میں کمی آئی، لیکن جو باہر اوور آل سچویشن ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، جس طرح قربانی کی عید آ رہی ہے تو جانور بھی کافی مہنگے ہیں یہاں پہ؟ بالکل پہلے کی نسبت، پچھلے چند سالوں کی نسبت اس دفعہ جو ہے وہ قربانی کے جانور جو ہے وہ بھی بالکل مہنگے ہیں اور باہر گرمی اتنی زیادہ ہے، جہاں پر منڈی اور مارکیٹ بنتی تھی ابھی تک وہاں پر کوئی بھی ایسا انتظام شروع نہیں کیا جا سکا، حالانکہ ڈی سی او اور اسسٹنٹ کمشنر نے جو جگہ نوٹ کی ہوئی تھی کہ جہاں پر یہ منڈیاں لگائی جائیں گی وہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پر آپ کو تمام طرح سہولتیں دی جائیں گی، لیکن لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو چھوٹے موٹے افراد جو یہ سامان یہ جو بیچنے والے ہیں جانور وغیرہ ان سے خرید رہے ہیں، کیونکہ منڈی سے ابھی تک ان کو کسی بھی قسم کا کوئی سہولت یا کوئی چیز نہیں مل سکی، کیونکہ ابھی تک مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ پہلے تو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم 50-60 ہزار روپے میں بکرا لے لیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 1 روپیہ 1.5 لاکھ روپے میں جا کے بکرا مل رہا ہے، تو ہماری قوت خرید اتنی نہیں ہے کہ اب ہم دے سکیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس امید پہ ہیں کہ شاید عید قریب آتے ساتھ ساتھ ریٹ کچھ کم ہو جائے تو پھر شاید تصادی پیدا ہو جائے، لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے وہ اسی طرح برقرار ہے۔ بہت شکریہ سر۔ یہ جی ہمارے بیورو چیف بتا رہے تھے مہنگائی کے بارے میں۔ اچھا میں ایک چیز بتاؤں کہ ہمارا جو مزدور ہے وہاں پہ وہ بیچارہ ایک تو مہنگائی ہے، دوسرا یہ مذہبی جماعتیں ان کو استعمال کرتی۔ یہ جو رپورٹ ابھی آپ نے شروع میں دیکھی سنی، یہ جو 3 لوگ پکڑے گئے ہیں، یہ ایک موچی ہے بیچارہ، کوئی ایک مسلی ہے اور ایک زمیندار ہے۔ زمیندار کے متعلق تو ابھی ہمارے پاس یہ اطلاع نہیں ہے
کہ اس کو کتنی پھینٹی لگی، مگر یہ دونوں کو اتنی پھینٹی لگی ہے کہ دونوں کا پیشاب بھی نکل گیا۔ بالکل صحیح آپ کو میں اطلاع دے رہا ہوں۔ جو چیز بتانے والی ہے کہ ان لوگوں کو جلسے جلوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں، یہ بیچارے مزدور طبقہ ہوتا ہے اور یہ آگے آگے ہو کے نمبر بنانے کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اور یہ بھاگ دوڑ بعد میں ان کے گلے پڑ جاتی ہے، کیونکہ امیر تو بچ کے نکل جاتا ہے، اس کو تو پولیس ہاتھ نہیں لگاتی، غریب کی کمبختی آ جاتی ہے۔ اگر 26 افراد کے خلاف FIR درج ہوئی ہے، 50 نامعلوم، تو 50 نامعلوم کوئی بڑے لوگ MP نہیں پکڑنے، یہ اس طرح کے لوگ ہی پکڑنے، پھر ان کو ڈنڈا پھیرنا، اور جو علماء ہیں وہ چکر دے کے نکل جاتے ہیں ان کو استعمال کر کے۔ اب مزہ تو تھا، پولیس والوں کو بھی یہ چاہیے تھے کہ پہلے علماء جو اس میں یہ ہوا یہ تھا کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ وہاں پہ اسپیکر استعمال کیا، گورنمنٹ کے خلاف تقریریں کی، مذہبی نفرت پھیلانے کی کوشش کی، جس طرح یہ پامفلٹ تقسیم ہو رہا ہے، اور اسی چکر میں پھر FIR درج ہوئی۔ یہ کل آپ کو بتایا تھا۔ اب وہ لوگ پکڑے گئے جو اسپیکر ٹھیک کر رہے تھے، جو مائک ٹھیک کر رہے تھے، جو آگے پیچھے پانی تقسیم کر رہے تھے، جو تقریریں کر رہے تھے، وہ نکل گئے۔ ہمارا کیونکہ وہاں پہ سسٹم ایسا ہے، طاقتور کے پاس ظاہر ہے زیادہ طاقت ہے پولیس سے، پولیس وہاں پہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ انہوں نے کہیں نہ کہیں اس طرح کی پھر کارروائی ڈال کے اپنی خانہ پوری کرنی، اس کو کہتے ہیں خانہ پوری۔ اگر ان لوگوں سے پوچھے، یہ جو موچی جس کے میں نے بارے میں بتایا، یا مسلی کے بارے میں بتایا، تو ان کو میرا نہیں خیال کہ اسلام کا بھی علم ہوگا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ تحریک لبیک کیا چیز ہے، کوئی سی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، وہ ذمہ دار کو بھی نہیں پتہ ہوگا، مگر وہاں کے حالات خراب کرنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، مزدور لیے جاتے ہیں، ان کو دیہڑی کے چکر میں لاتے ہیں۔ اب ان کے گھر کے جو حالات ہوں گے وہ اور بھی بدتر ہو جائیں گے، یہ بیچارے دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں، دیہڑی لگائی، گھر میں آٹا چینی دال چاول ڈالا، ایک دن کا وہ کھایا، صبح کا ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، میں خود وہاں پہ پاکستان میں کئی دفعہ جب وہاں پہ ہم لوگ رہتے تھے دیکھتا تھا کہ کئی دکانوں پہ وہ بیچارے لوگ مزدور آتے تھے تو وہ ایک دن کا آٹا لے کے جاتے تھے، صبح کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا بننا ہے، اور پھر اگر صبح دیہڑی نہ لگی تو پھر ہدار لے کے انہوں نے سسٹم کو چلانے کی کوشش کرنا۔ اسی لیے تو وہاں پہ ہدار کے کھاتے بنے ہوئے ہیں کہ لکھ لو، میرا بھی لکھ لو، پیسے آتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور دکاندار پھر اپنی مرضی کے ساتھ قیمتیں لگاتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھنسا ہوا ہے، پھر ملاوٹ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک سسٹم ہے وہاں پہ، جو آپ جو لوگ پاکستان میں عام لوگ جو رہتے ہیں، امیر لوگوں کی بات نہیں میں کر رہا، مزدور طبقہ جو غریب لوگ ان کی بات کر رہا ہوں، یا مڈل کلاس بھی آپ کہہ لیں۔ امیر ممالک میں ادھار کے کھاتے نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو بتا دوں، مجھے کوئی بات یاد آ گئی، میں بھی کسی امیر ملک میں ایک دفعہ گیا تھا، تو میں ملک چھوڑ کے آ گیا تھا، اب تو لوگ وہاں پہ سیٹ ہیں، تو جو آتا تھا وہاں بھی کہتا تھا لکھ لو، اب نام لوں گا تو وہ پھر لوگ کئی چیزیں لکھ دیتے، لیکن یہ پرانی بات ہے، کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، بڑی دور تھا یورپ سے وہ ملک، تو میں وہ ملک چھوڑ کے آ گیا تھا۔ مجھے وہ لوگ کہتے سنا جرمنی میں وہاں پہ لوگ چیزیں باہر پھینک دیتے، تو میں نے سوچا یار یہ تو پاکستان میں باتیں ہم سنتے تھے، یہاں بھی یہی کام ہے، بہتر یہ ہے کہ یہاں سے نکل چلو، بہتری اسی میں تھی میرے لیے۔ لیکن اب تو لوگ وہاں بھی بڑے امیر ہیں، بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شاید اس وقت نئے نئے سب لوگ گئے ہوئے تھے تو یہ حالات تھے۔ تو ہر اس ملک میں غربت ہوگی جہاں پہ آپ کو ظاہر ہے حالات جس طرح پاکستان کے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا سسٹم کیسے چلنا ہے، جس طرح ابھی ہمارے بیرو چین ہوتا ہے کہ مہنگائی اتنی، وہ لمبا ہو جائے گا پروگرام، باتیں تو بہت ہوتی ہے مگر کیا کریں، ہمارے پاس بھی ٹائم کم ہوتا ہے، آپ کے پاس ہی کم ہوتا ہے۔ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ ناظرین، بہت بڑی گرفتاری انگلینڈ میں اس وقت جو پولیس کی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم کئی دن سے بتا رہے تھے کہ جو انسانی اسمگلنگ ہے اس پر پولیس کی گہری نظر ہے، اور پولیس چھاپے بھی مار رہی ہے اور لوگوں کا پیچھا بھی کرتی ہے۔ 4000 لوگ بتایا جا رہا ہے، جس بندے کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے 4000 لوگوں کو غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں داخل کروایا۔ کس طرح کروایا، کیا کیا اس نے کیا، آج اسی پہ بات کریں گے۔ ابھی
پولیس اسے عدالت میں پیش کرے گی اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ پوچھ گچھ کے لیے اس کا ریمانڈ لے گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ یو کے میں اس نے داخل کروائے ہوں۔ طریقہ واردات ہے کیا تھا اس پر بھی آپ کو تھوڑا بہت بتانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پیسہ کتنا بنا؟ آپ بھی حیران ہوں گے کہ یہ جو لوگ انسانی اسمگلنگ میں لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی فری میں نہیں کرتے، بڑے پیسہ بناتے ہیں۔ 12 ملین پاؤنڈ تقریباً اندازہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اتنی بڑی رقم اس بندے نے بنائی، اور پھر کافی دیر سے پولیس ایسے لوگوں کا پیچھا کر رہی تھی۔ اور یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ترکی سے اٹلی، یونان، پتہ نہیں جرمنی، یہ آپ کا فرانس، وین، ان ممالک کے راستے سے یہ لوگ پھر انگلینڈ میں داخل ہوتے تھے، اور آگے اس کے سب ایجنٹ بھی ہوں گے۔ ظاہر ہے یہ سارا کام جو اتنا بڑا پروجیکٹ چل رہا تھا، یہ اکیلا نہیں چلا رہا تھا۔ اور پھر ابھی پولیس نے جب اسے پکڑا ہے، اس کا موبائل وغیرہ چیک کریں گے، اس کی کالیں چیک کریں گی، پھر یہ کڑیاں کہاں کہاں ملتی ہیں، جب اس کی جنم کنڈلی نکالیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ کب سے یہ صاحب بہادر اس کام میں تھے، اور نام بھی اس کا مسلمانوں والا نام ہے، مگر یہ ہے کہ احمد نام بتایا جا رہا ہے، پاکستانی نہیں ہے، کسی اور ملک سے اس کا تعلق ہے۔ ہمارے بھی کیونکہ احمد نام عام چلتا ہے پاکستان میں بھی، کیونکہ اسلامی نام ہے، تو ہر ایک نے اپنے نام کے ساتھ یہ نام رکھا ہوتا ہے۔ پولیس جو تھی انگلینڈ کی، یہ بڑی مہارت کے ساتھ اس تک پہنچی، اور پھر بڑی محنت کرنی پڑی یہاں کی پولیس کو۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو انگلینڈ کا اس وقت کیا پورے یورپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، غیر قانونی طور پہ جو لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے جس طرح یہاں کی پولیس مصیبت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم نے 2 دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جرمن پولیس بھی اسی چکر میں لگی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا 1000 بندہ جو ہے وہ بارڈر پولیس کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور اسی طرح انگلینڈ کی پولیس بھی، فرانس کی، اور دوسرے تمام ممالک کی، ہالینڈ، بیلجیم، یہ اٹلی بھی اس میں شامل ہے، یونان بھی ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ خود بھی تانگ آئے ہوئے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پولیس جو بارڈر پہ ڈیوٹی دیتی ہے، اس کے بڑی تعداد میں اخراجات بھی ہوتے ہیں، اور جو اصل مقصد ہے اندرونی جو اور بھی ہے اس سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ڈیوٹی جو ہے اوور ٹائم کرنا پڑتا ہے، اور کافی اس کا خرچہ مرچہ جو ہے وہ پڑتا ہے گورنمنٹ کے اوپر، اور اس کو گورنمنٹ کسی طرح کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہوگا جو لوگ بائی روڈ کبھی فرانس جاتے ہیں، کھیلے، ڈوور، اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کیلے کی طرف بڑی تعداد میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں۔ جب آپ گاڑی سے فیری کی طرف آتے تو وہاں پہ راستے میں میں نے خود کئی دفعہ دیکھا کہ میں بھی حیران تھا کہ یہ اس رڑے میدان میں کیا کر رہے ہیں۔ وہ مختلف ٹرکوں کے ذریعے، ٹرولوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح یہاں پہ انگلینڈ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کئی بوٹ بھی آتی ہیں، بوٹ کے ذریعے یہاں داخل ہوتے ہیں، اور یہ سب پیچھے جنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی کو ویسے آپ کسی دوسرے شہر میں جائیں، اس اپنے ملک کے شہر میں چلے جائیں فرض کرے، تو آپ کو تو وہاں بھی نہیں پتہ ہوتا کہ راستے کدھر ہے، کہاں جانا، منزل کہاں ہے، تو کوئی نہ کوئی ان کا والا سہولت کار ہوتا ہے جو ان کو یہاں تک پہنچاتا ہے۔ اس کی سزا کیا ہوگی، ابھی اس پر بھی بات چیت کریں گے۔ اب 12 ملین بڑی رقم ہے، اتنی بڑی رقم، یہ ظاہر ہے کہیں رقم پکڑی گئی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ بندے پکڑے گئے ہیں، پھر وہ کڑیاں ملتی جو اصل ماسٹر مائنڈ تھا اس تک پولیس پہنچی۔ ہو سکتا ہے اس سے پہلے کچھ چھوٹے لوگ بھی پکڑے ہو، لیکن ابھی تک ہماری انفارمیشن میں نہیں ہے وہ لوگ، لیکن اس تک پولیس کا پہنچنا ایک بہت بڑی کامیابی بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے کوئی بندے پکڑے گئے تو کسی نے 300 400، پچھلے دنوں جرمنی میں انہوں نے 6-7 لوگ پکڑے تھے، 6 بیلجیم کے، 1 جرمنی سے، تو وہ 300-350 بندے بتا رہے تھے کہ ہم نے پولینڈ سے ادھر کیا ہے، ادھر کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 4000 بندے انگلینڈ میں لانا کوئی معمولی کام نہیں، کتنے عرصے میں یہ ہوا۔
کتنا وقت لگا، کیسے یہ سارا سسٹم چل رہا تھا. جیسے جیسے پولیس تحقیقات کرے گی ویسے ویسے چیزیں سامنے آئیں گی. اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے، فرض کرے ابھی تو الزام ہے نا، ملزم ہے، تو پھر 15-20 سال کا تو رگڑا لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ کیس کے حساب سے ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے یہ سہولت دی ہے اور کتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور کتنا ملک کا نقصان ہوا ہے، پولیس کا خرچہ ہوا ہے، گورنمنٹ کا خرچہ ہوا ہے. اس طرح یہ جناب آپ پتہ چلے گا. تھوڑا سا اور بھی انگلینڈ کے حالات کے بارے میں بتا دیں کہ جو لوگ یہاں سے سپانسر کرتے تھے اپنی بیگمات کو یا بیگمات یہاں کی اپنے میاں کو مختلف ممالک سے، ہمارا تو لین دین پاکستان سے ہی ادھار ہے، ان کے لیے اب انگلش کا جو ٹیسٹ ہے وہ کافی سخت کر دیا گیا ہے. اور پہلے ذرا چلتا پھرتا ہلکا پھلکا تھا، اب جناب ان کو سخت ٹیسٹ دینا پڑے گا. اور جس طرح جرمنی میں لوگ آتے ہیں اور جرمن زبان کا ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پر انگلش ذرا آسان ہے جرمن کی نسبت، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ہمارے عام الفاظ بھی کئی دفعہ انگلش کے بولے جاتے ہیں تو لوگ جلدی سیکھ جاتے ہیں انگلش، لیکن ٹیسٹ دینا پڑے گا. پھر یہاں پہ جب آئیں گے تو ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھی جائے گی کہ یہ کس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑا کتنی دیر تک یہ شادی چلتی ہے. تو ہوم آفس نے اب اس طرح بھی توجہ دینی شروع کر دی. پھر جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کو بھی جتنی جلدی ہوتا ہے یہاں سے پکڑ کے واپس بھیجنے کا کام ہے. پچھلے دنوں مجھے اطلاع ملی تھی، پتہ نہیں 40-50 میں نے کہیں سے اطلاع ملی تھی کہ لوگوں کو انہوں نے واپس بھیجا ہے. اس میں پاکستانی بھی شامل ہوتے ہیں، ہر ملک کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور بڑی تعداد میں اس وقت پولیس جو ہے اس نے ہر جگہ پہ حالات کو اپنے سکنجے میں لیا ہوا ہے، شکنجے میں. تو وہ یہی اردو کے لفظ ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. مگر ایک آدھا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے بڑی بریکی کے ساتھ پروگرام سنتا ہے، وہ پھر کامنٹس میں لکھتا ہے، اچھا لگتا ہے، ہم برا نہیں مناتے. تو انسان سے کچھ نہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے تو وہ سیکھتا رہتا ہے. اب اگر سارا کچھ ہمیں آتا ہوا تو آپ کو ظاہر ہے پھر موقع نہیں ملے گا ہماری غلطیاں نکالنے کا. تو جناب یہ جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کے لیے بھی حالات جو ہے وہ کافی سخت یہاں پہ کیے گئے ہیں. کیس منظور بھی ہو رہے ہیں. ہمیشہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو مذہبی طور پہ وہاں پہ مسائل ہے، کرسچن برادری ہے، احمدیہ ہے، اور بھی جن کو یہ پرابلم ہے، پی ٹی آئی والے بھی ہے، ان کے کیس بھی یہاں پہ بڑی جلدی منظور ہو رہے. پچھلے دنوں ایک بندہ مجھے ملا، کہتا میرا کیس پتہ نہیں 1 مہینے میں ہی پاس ہو گیا. جب میں نے اس سے بات چیت کی، ملتے رہتے ہیں اکثر کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں، تو وہ کہتا میں احمدیہ مسلم ہوں، تو میں یہاں پہ آیا تو آتے ہی میرا کیس منظور ہو گیا. اور بڑے یہاں پہ وہ بتا رہا تھا کہ آزادی کی زندگی ہے وہاں پہ، ویسے کہتا ہے کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، میں بڑی اچھی زندگی گزار رہا تھا، نوکر چاکر تھے. یہاں پہ میں خود ہی نوکر ہوں، خود ہی چاکر ہوں، سارے کام مجھے خود کرنے پڑتے ہیں، اس وجہ سے تھوڑی سی تکلیف ہے. میں نے کہا کوئی نہیں، یہ 2-4 مہینے ہوتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو جاؤ گے. کہتا پھر کیا ہوگا؟ میں کہا عادی ہو جاؤ گے، آپ کو پتہ ہوگا، اور تو کوئی حل نہیں اس کا. یہ پکنک شکنک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہمارے ممالک میں ہے. کل بھی میں نے پروگرام بتایا تھا کہ وہ کاکڑ ہمارا وزیر اعظم رہا ہے قائم مقام، گردن میں سریا، ادھر انڈر گراؤنڈ میں نظر آ رہا تھا لوگوں کو، یہاں پہ اکیلا ہی گھوم پھر رہا تھا. تو جب پاکستان ہم لوگ آتے ہیں تو وہاں پہ تو پتہ ہی ہے، پھر وہ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو آپ کا ایئرپورٹ کے واقف ہے تو پھر تو سمجھے کہ آپ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو جائے گا. پھر آگے اگر پراڈو آئی ہوئی لینے کے لیے پھر اور بھی چینج ہو جائے گا. گھر میں نوکر چاکر ہوئے تو آپ سے بڑا آدمی کوئی نہیں. یہاں پہ آپ چاہے ڈلیوری یا بائک پہ کر رہے ہوں یا موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ یا کسی چیز پہ بھی، مگر وہاں جا کے سریا جو ہے وہ گردن میں فوری طور پہ آ جاتا ہے. اسلامی دنیا ہے نا، اسلام نے سادگی کا حکم دیا، مگر ہمارا کیونکہ سسٹم اور ہے اور ہم کہیں کے کہیں پہنچ جاتے. تو جناب یہ خبر آپ کو صرف دینی تھی، ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے غلط کام نہ کریں. اور پھر میں یہ پروگرام کا نام بھی آپ کو بتایا کہ اب رکھ دیا ہم نے کہ یار عجیبی بات. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ابھی ہمارے ساتھ ایک صاحب ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ کون سے ٹاپک پہ بات کرنی. تو جب میں نے انہیں بتایا تو کہتے ہیں یار غریب آدمی ہو کہ مارا ہی نہ جاؤں،
تو میں نے کہا چلو پھر غریب آدمی پہ اوپر آج بات کر لیتے ہیں، اور آج دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو غریب آدمی ہے وہ کس سال میں زندگی گزار رہا ہے. اور جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو بہت کم لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے غریبوں کی اور دنیا، امیروں کی اور دنیا. مگر یہاں پہ پیسے کی غریبی نہیں ہم بتا رہے، یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ نے حق اور سچ کی بات پاکستان میں رہ کے کی تو آپ کے لیے کیا مشکلات بن سکتی ہے. سر، پاکستان میں رہ کے سچ بولنا کتنا مشکل ہے؟ سر یہاں پر سچ بولنا اتنا مشکل ہے کہ جب مطلب ہے کہ بہت ہی ناممکن ہے جی. وہ بندہ سچی بات کہہ دے، بے باک کہہ دے، حق پر بات کہہ دے. تو سنا تھا کہ میں یزید اور شبر کی اولاد کا کوئی پتہ نہیں. یزید اور شبر کی اولاد پاکستان میں مطلب جس طرح غریبوں کو دبوچا ہوا ہے اس نے، تو مثل مشہور ہے، آیا سیال کوئی غریب پیا کال کوئی غریب، لیکن غریب آدمی سر چکاتا نہیں، وہ بندے کو اللہ بناتا نہیں. غریب آدمی اتنا بھی نہیں کہ وہ ہر وقت بندے کو اللہ سمجھے. یہ بھی غریب آدمی کے شان بننا تو بننا ہی ہے، لیکن بندے کو خدا کہنا غریب آدمی کی یعنی طاقت سے باہر ہے. اچھا، ایک سوال ہے، میں نے دیکھا وہاں پہ آئے دن لوگوں نے اپنی عدالت لگائی ہوتی ہے. کبھی کوئی غریب کسی جو آپ کہہ سکتے ہیں جس کے پاس طاقت ہے اس کے قابو میں آ جائے تو وہ اپنی عدالت لگا کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، پھر جانوروں کی طرح مارتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ یہ تو ایک اسلامی ملک ہے مگر انسانیت کہاں مر گئی یہاں پہ؟ جی جنگلی قانون ہے، فسطائیت ہے، آئین قانون کی کوئی بات ہی نہیں، رول آف لا ہے نہیں. جی سر انڈیا آواز ٹھیک کریں ذرا، اپنا موبائل ٹھیک کر لیں، اپنا موبائل ذرا ٹھیک کریں. انڈیا پاکستان یکم بعد دیگرے مرز وجود میں آئے. 14 اگست 15 اگست انڈیا کو تو انڈین آرمی مل گئی، لیکن پاکستان کو برٹش آرمی نے گھیر لیا. ابھی تک گھیرا ہوا ہے پاکستان، سرزمین بے آئین ہی رہا. اور سر آرمی کو چھوڑ دیں، عام بندہ بھی جو لمبردار ہے، جس کے پاس تھوڑا سا ذمہ دار ہے، تھوڑی سی پاور ہے، وہ عام جو غریب آدمی اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں، اس کو تو وہ جب مرضی چاہتا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے. سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے. عدالت میں تھانے میں صرف طاقت بھر کی فتح ہے. کسی غریب آدمی کی کوئی سنوائی نہیں کسی جگہ پر، کسی کمزور آدمی کی، سچے آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کل، ایک میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جو ملازم ہوتے ہیں ان کو استریاں لگا رہے ہیں گرم کر کر کے، ان کو مار رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں دے رہے، جانوروں جیسا سلوک کر رہے ہیں. 12 سال کے بچے بچیاں ان کے ساتھ ریپ کرتے ہیں. اور جب یہ چیزیں میڈیا پہ آتی ہے پھر پوچھا جاتا ہے، اس کے بغیر یہ پوچھ گچھ کوئی نہیں کرتا. وہ ویڈیو پر آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے بھائی ہماری سمکی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو کسی اپنا گوگلوں سے مٹی چاڑ دی جائے. لیکن یہ واقعات کیوں نہیں کم ہو رہے؟ ہم تو اسلامی ملک ہے. سر جی اس لیے نہیں کم ہو رہے، رول آف لا نہیں ہے، جنگل قانون ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، عدالتیں ہے نہیں. عدالتیں کچھ رہی صحیح تھی، وہ 26ویں ترمیم نے ختم کر دی. عدالتیں تو پہلے ہی مطلب جج مطلب ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ بیٹھے تھے. باہر جو اہلکار پیشکار ہے وہ جج بنے ہیں، جج ریٹائرنگ روم میں خوش مصروف ہوتے ہیں، کوئی تاریخ پر تاریخ دے دیتے، کوئی انصاف نہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. نہیں تو ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ زبردست مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ لوگ تو اس طرح بتاتے ہیں کہ زبردست کسی کا اسلام چل رہا ہے وہاں پہ. اللہ معاف کرے، بس اپنا قانون ہر جگہ پر چل رہا ہے جی. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. 65 کا آئین منسوخ ہوا، 56 کا آئین منسوخ ہوا، 73 کا آئین جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تو اس نے تشریح تقریر میں کہا جی میں نے بھٹو صاحب نے 73 کے آئین میں ایک آرٹیکل نمبر 6 رکھا جس کا یہ فنکشن تھا کہ تنسیخ آئین سنگین زرداری اور اس کی سزائے موت. اسی آرٹیکل کے خدشے سے ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو پر ایسا شمخون مارا کہ انہیں ایک قتل کے کیس نہیں بلکہ ایک کیس کے قتل میں شہید کر دیا، صرف محض اس لیے
جب کسی وقت ڈاکہ مارتا ہے تو وہ دیکھا جی فلاں بندے نے مجھے پہچان لیا اس کو مار دیتا ہے. تو ضیاء الحق نے اس لیے ذوالفقار بھٹو کو شہید کر دیا کہ یہ قانون کی عملداری کرے گا, یہ مجھے چھوڑے گا. لاد ایک پرسر ہے. عمران خان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں ملٹری کورٹ میں آپ مقدمہ چلانے کا پروگرام بن چکا ہے. ان کی تو پوری کوشش ہے جی کہ سب کچھ کر لیا جائے. عمران خان کو جتنی طاقتیں ہیں عمران خان کو ختم کرنے کے طرفے ہے کہ جتنی بھی مافیاز ہے جن کی یہ باریاں لگی ہوئی ہے ملک اور خود ملک کو لوٹنے کی, وہ ان کو عمران بالکل نہیں اچھا لگتا. نہیں تو اب کیا وہ باقی کی زندگی جیل میں گزارے گا آپ کے خیال میں؟ جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ تو سو گئے ہیں. ان اللہ ولا کل شیء قدیر. صبح کا پتہ نہیں ضیاء الحق کی طاقت میں تھا. 3 بجے وہ گیا تو 4 بجے وہ راکھ بن گیا تھا, 2 بجے خوش و خرم گیا تھا. یہ اگلے لمحے کا کوئی پتہ نہیں کسی کو. خدا کی خدائی پر یقین کرنا مسلمان کا شیوا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ان کو خدا کی خدائی پہ یقین ہے؟ سر جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ خدا کی خدائی, ہر چیز میں اللہ کا جلوہ ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے. میرا تو پورا یقین ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لے, جتنا مرضی تو زندگی لے لے, 700 سال بھی جی لے بندے آتے جانا مٹی دے تلے. کی تیری اوقات ہے بندیا کی ہے تیرے پلے, 700 سال بھی جی لے بندیا تو جانا مٹی دے تلے. شاعری کا کب سے شوق ہے سر کو؟ سر جی یہ روحانی شاعری ہے. یہ کوئی ایک پیشہ ور شاعر نہیں ہوں, اور اللہ کے بلیوں کا نیکوں کا کلام پڑھتا ہوں, ان سے روشنی حاصل کرتا ہوں. میاں محمد کڑی شریف والے بابا غلام فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں وقت دا بیلی ہر کوئی بڑھدا, شالا وقت دا دکھاوے ڈولے, وقت سجن بن دشمن جاندے, وقت جدو وقت نو پیندے رولے. ہاں باہی شالا وقت نہ ڈولے کدی, وقت نہ ڈولے کدی باشے غلام فریدا, کدی سدا وقت نہیں رہندے کدی باشے کدی تولے. کیا بات ہے. اچھا آپ کے دل میں بڑا وہ درد ہے اپنے ملک کے لیے, اور وقتاً آپ مجھے کال بھی کرتے ہیں, میسج بھی کرتے ہیں, تو عام پبلک کے دل میں یہ درد کیوں نہیں ہے؟ سر پبلک کا تو برکت نکل گیا غربت کی وجہ سے. پبلک کی سوچ بھی ختم ہو گئی, کسی کو شعور ہی نہیں ہے. کسی کو اگر پوچھے دو فوری کہے گا 4 روٹیاں, روٹی کے علاوہ کسی کو کوئی سوچ بوجھ ہی نہیں ہے. لوگ غربت دے, تنگ دستی دے, بے روزگاری دے, ناانصافی دے عوام کا برکت نکال دیا ہے. لیکن اس کا قصوروار کون ہے آپ کے خیال میں؟ جی جنہوں نے ساری دولت باہر سمگل کر دی ہے, جن کا یہ خیال ہے کہ ہم نے نہیں مرنا. تو ان کے بچوں کے کام آئے گی دولت. اگر وہ مر بھی گئے تو بچے کھائیں گے, ان کے پوتے کھائیں گے, دوتے کھائیں گے. وہ نہیں سر نہیں, وہ خود تو سزا کھائیں گے, وہ پوتے دوتے کھائیں گے. نہیں وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سزا کھائیں گے, وہ تو کہہ رہے کہ ہمیں ہمارے سے نیک بندہ ہی کوئی نہیں. وہ تو اب آپ کی چیف منسٹر بھی حضرت عمر فاروق کی مثالیں دے رہی ہیں. اور نہیں جدو چڑی پی رہی ہاتھ بازا, جد چڑی ہاتھ پتہ چل جائے گی, پتہ لگ جاسی. اور تو نہیں کوئی گل کرنی تسی؟ سر جی کی گل کریے, گل کرنے والی رہ, گل کرنی بھی مشکل ہے. پاکستان دے وچ گل کہتی ہے تو مجھے منہ کٹ, میں تیرے باہر کٹ دی, شہروں باہر کٹ دی. بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو. یہ کبھی ہوا یہ کہ ان کو میں نے ایک ٹاپک بتایا, مگر وہ کہتے میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا چلو کہتے ماڑا بندہ یہاں پہ وہ تو رگڑا نکال دیتے ہیں, تو میں نے کہا چلو اسی پہ بات چیت کر لیتے. لیکن لوگ دکھی ہیں, تکلیف میں ہیں, عذاب میں پڑے ہوئے ہیں, مگر قصوروار کون ہے؟ ہمارے علماء جو کردار ادا کر رہے وہ بھی آپ کے سامنے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس, آج بھی کسی نے کامنٹس میں لکھا ہوا تھا. تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کرے,